बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ और आप सबका इस चैनल को सपोर्ट करने का, मुझे अच्छे मशवरे देने का, मेरे साथ अपनी राय शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और यही इस चैनल की स्ट्रेंथ है कि हम सब मिलकर जो है वो एक टीम है। और मैं अपनी गुजारिशात आप तक पहुँचाती हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों को उससे इत्तफ़ाक़ होता है, बहुत सारे लोग उससे इख्तलाफ भी करते हैं। और जो तमीज़ और तहज़ीब से इख्तलाफ करते हैं, उनका इख्तलाफ सिर आँखों पर, और जो बदतमीज़ी करते हैं, उनको जो है सिर्फ़ दुआ दी जा सकती है फ़िलहाल। तो चूँकि इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा फ़ोरम नहीं है, ट्विटर हो तो फिर बंदा उत्थे आपको पता ही है। सो बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, जैसे आप हमेशा से करते आए हैं। और मेरे इस चैनल को जो है, वो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। कल से आज तक जो लियाकत चड्ढा कमिश्नर रावलपिंडी के जो अपनी तरफ से तहलका के इंकशाफात थे, उसको पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग नून के जो वॉलंटियर्स और एसएमटी ऑफिशियल भी, इन सब ने मिल के जो धोया है, और जो कमिश्नर साहब का 24 घंटे के अंदर जो तिया पांचा किया है, वो यकीनन एक सक्सेस स्टोरी है। कि जिस तरह से ये लियाकत चड्ढा साहब प्लांट किए गए, अब तो उसके हवाले से एक चैट जो है वो भी लीक हुई है, जो पीटीआई के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर है, जिसके अंदर अरसलान खालिद और जिब्रान इलियास और ये मशवानी वगैरह सारे जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। और उसके अंदर जो है वो कह रहे हैं कि चड्ढा साहब जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सब लोग तैयार रहें। फिर वो बहुत बड़े-बड़े साफ़ियों का नाम ले रहे हैं कि हामिद मीर को भी ऑन बोर्ड ले लेना, सदीक जान को भी ऑन बोर्ड ले लेना, मुईद पीरज़ादा को, इमरान रियाज़ को, इन सबको ऑन बोर्ड ले लेना। और वो कह रहे हैं ऑलरेडी ले लिया हुआ है उनको ऑन बोर्ड। तो ये लियाकत चड्ढा साहब जो है ये जो अपनी तरफ से कारनामा सरअंजाम देने गए थे, पुट्ठा पै गया। और इसके लिए यकीनन जो हमारी सोशल मीडिया है, जो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने इसको अंजाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। बल्कि अगर मैं कहूँ कि ये एक सक्सेस स्टोरी है बहुत अरसे के बाद पीएमएलएन के सोशल मीडिया की, तो गलत नहीं होगा। हाँ, जो अब भी मतलब बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपने तौर के ऊपर ये वॉलंटियर्स कर रहे होते हैं। मेरी सिर्फ एक गुजारिश ये है कि हमें बिलो द बेल्ट नहीं जाना, हमें हमें किसी को गाली नहीं देनी, हमें किसी के साथ किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी। अदरवाइज़ जो है वो सब ठीक है। वो फिर जो ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आप एंकर हैं तो आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी के जो है वो दरूद का भी मज़ाक उड़ाएँ, आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन भी करें, आप किंग मेकर बने हुए हों, आपको जो एजेंडा मिले, आप उस एजेंडे को टोक रहे हैं, फिर आप कहेंगे मुझे जो है वो आप आज़ाद तज्ज़ियाकार मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। सो लियाकत चड्ढा साहब के जो है वो अब आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं। कल रात को जो रावलपिंडी डिवीजन के आरओज़ और डीआरओज़ हैं, उन सब ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन सब ने आकर जो है ये कहा कि चड्ढा साहब के जो तमाम इल्ज़ामात हैं, इनको हम रद्द करते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक कमेटी बना दी है, जिसने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। और उसने भी इन तमाम आरओज़ और डीआरओज़ के जो है वो बयानात कलमबंद करने हैं कि जो इल्ज़ामात चड्ढा साहब ने लगाए हैं। सो चड्ढा साहब जो है ना हुन होकार जाके आएँगे। दूसरा उनके जो सुना है कि जो उनके सेक्रेटरी साहब हैं, पर्सनल सेक्रेटरी साहब, उनके घर के पे भी आज जो है वो छापा मारा गया, वो मौसूफ घर पे नहीं थे। वैसे मुझे समझ नहीं आती, चड्ढा साहब आपको याद है ना कल उन्होंने कहा था मैं पुलिस के हवाले करता हूँ, मैं फांसी भी लेने के लिए तैयार हूँ। तो अब ये लोग भाग क्यों रहे हैं? अब तहकीकात का सामना करें। और उनके टेलीफ़ोन वगैरह जो है वो गालिबन लिए गए हैं कब्ज़े के अंदर। और मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैंने उसके अंदर भी कहा कि सिर्फ़ इनके टेलीफ़ोन्स जो है ना वो ले लें, उसकी फ़ोरेंसिक करा लें, आपको पता लग जाएगा कौन-कौन जो है वो इस पूरे प्लान के अंदर शामिल है। और ये इसके ऊपर जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, वो भी आराम से तो नहीं बैठ सकता ना, आपको पता है वो फितना जब तक ना फैला लें, उनको चैन नहीं आता। उन्होंने एक नया काम शुरू किया है कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अब धमकियाँ देनी शुरू की हैं। जो आरओज़, डीआरओज़, सरकारी अफ़सर हैं, उनके घरवालों की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं और उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि या तो वो लियाकत चड्ढा की तरह इमरान खान के जो है वो सुल्तानी गवाह बन जाएँ और जो इनको पढ़ाया जाए वो पटर-पटर बोल दें, और अगर नहीं बोलेंगे तो फिर उनको जो है वो पाकिस्तान के बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। और आज आरपीओ जो रावलपिंडी है, वो रुखसत पे चले गए हैं कुछ दिन की। और उसके ऊपर भी इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने कहा कि वो देखा अब आरपीओ को जो है उसने रुखसत पे जाना पड़ गया। आरपीओ ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठना था चड्ढा साहब की।
سو اس لیے وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. 31 جنوری کو یعنی الیکشن سے 8 دن پہلے آر پی او صاحب نے جو ہے وہ اپنے لیے رخصت مانگی تھی اور ان کو رخصت دے دی گئی تھی، اور اس رخصت کے اوپر جو ہے وہ ملک سے باہر گئے ہیں. اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہے، جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہماری جج صاحبان ہیں، جن کو بہت بنیادی حقوق یاد آتے ہیں لیکن ان کو ملک کا کوئی جو ہے وہ حق اور فرض ان کو یاد نہیں رہتا، جنہوں نے یہ شہزاد اکبر اور شہباز گل جیسے فتنوں کو باہر بھجوایا تھا، اور اب وہ باہر بیٹھ کر صرف فتنہ گری کر رہے ہیں. شہباز گل جو ہے اس نے ٹویٹس کیے ہیں. اس نے خاص طور پر آر پی او صاحب کے بارے میں کہا ہے اس کا پتہ کرے کہ یہ پہلے تو کہہ رہے تھے یہ مجاہد ہے ہمارا، ہاں جی، یہ جو ہے یہ بھی چونکہ ساتھ دینا چاہتا تھا لیاقت چٹھا کا، اس کو پریشرائز کیا گیا ہے، اس لیے وہ ملک سے باہر چھٹی لے کے چلا گیا. جب پتہ چلا، جب وہ ریکارڈ سامنے آ گیا کہ اس کو جو ہے وہ اس نے چھٹی پہلے ہی مانگی ہوئی تھی اور وہ چھٹی پہ جا رہا تھا، اب اس کے اوپر نیا پلان یہ کیا ہے کہ جی وہ پتہ کرے. اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ پتہ کریں یہ کس ملک میں آ رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن کرنی چاہیے، ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو بچنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور ان کے رات کے اسی تماشے اور میرا خیال ہے کہ بدتمیزی کی وجہ سے غالباً ٹویٹر بھی ڈاؤن ہے، اور وہ ٹویٹر کل سے جو ہے وہ ڈاؤن ہے. اس کو کبھی آ جاتا ہے، اس کے سگنلز کبھی نہیں آتے ہیں. اور یہ جو ایک فضا کریٹ کی جا رہی ہے سول وار ٹائپ کی، کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی خوفزدہ ہیں. ظاہر ہے ہر بندہ اپنے گھر والوں کی سیکیورٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے جب اس طرح کا جو موب ذہنیت جن کی ہو کہ یا ہماری بات مانو یا تم ہے نہیں، تو اس کے بعد تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ گھبرائے گا اور پریشانی ہوگا. اور اسٹیٹ کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ہم نے آج بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کہاں ہیں نگران وزیر اعظم صاحب؟ ان کو نظر نہیں آ رہا اشتہاری دن بناتے پھر رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اسلم اقبال جو ہے وہ کیا کرتا پھر رہا ہے پنجاب کے اندر. سارے اشتہاری اس وقت جو ہے وہ اپنے اپنی بلوں سے باہر آ گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پکڑنے کے لیے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہاں گیا وہ 9 مئی کا ارادہ، وہ عزم ہم چھوڑیں گے نہیں، وہ نہیں ہوگا. اب یہ دھمکیاں جو ہے وہ بھی دیے جا رہی ہیں. اب یہ کوئی نیا ان کا پلان ہے جس کے اندر، اور 9 مئی بھی ویسے یاد رکھیے کہ ایک دن میں نہیں ہو گیا تھا. 9 مئی کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے، بہت دنوں کی تیاری ہے، اس کے بعد 9 مئی ہوا تھا. اور اب یہ ایک اور جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے اوپر جو ہے وہ ایک چڑھائی کی کوشش ہے. اب دیکھیے کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اب جو اشتہاری ہیں سارے، عمر ایوب صاحب آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، اپنے لوگ وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں جی. تو وہ دن ڈبا، جی جی، جس دن کوڑی چڑھا کمبا. تو یہ عمر ایوب صاحب جو ہے نا وہ آج کل، وہ بھی، اور علی من گنڈا پور بھی، وہ آج کل نا بہت پی ایم سی ایم بنے ہوئے ہیں. تو عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آج کے آ کے جو ہے وہ اپنا بتا دیا. انہوں نے کہا جی کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہمارا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے غریب آدمی کی بات کی ہے، نہ ان کو ملک کے بارے میں کوئی خیال ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا تو صرف حکومت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بشرا بی بی کو، عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے. اور ہاں دیکھیں، بشرا بی بی کی میں نے آپ کو خبر دینی تھی اور میں بھول گئی اس وقت بات کرتے ہوئے. بعد میں مجھے یاد بھی کرایا کامنٹس کے اندر آپ نے کہ میں نے وہ بات نہیں کی. بشرا بی بی بیمار ہو گئی ہیں، اور دیکھیں مطلب تانا ہے بھائی، مطلب مریم نواز کوئی پتہ نہیں کس چیز کی فولاد کی بنی ہوئی تھی کہ اس نے جو ہے وہ مہینوں جیل میں رہی، اس نے بیماری کا ڈرامہ نہیں کیا. یہ بنی گالا کہ اپنے بیڈ روم میں بیمار ہو گئی ہیں. اور کبھی انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے زہر دے دیا گیا ہے. اور وہ آپ کو یاد ہے نا زہر کی سٹوری عمران خان نے سناتا ہوتا، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ زہر کی سٹوری نا بشرا بی بی نے اس کے کان میں ڈالی ہے، اور وہ بیچارے گگو کوڑے ہیں، وہ جو ان کو کان میں وہ ڈال دیتی ہے وہ مان لیتے ہیں. تو اب وہ زہر جو ہے نا وہ بشرا بی بی تک ٹرانسفر ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا ہے کہ جی مجھے زہر دیا گیا ہے، میرے منہ جو ہے چھالے بن گئے ہیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی. تو یہ تو معدے کی بیماری ہوتی باجی، اس میں زہر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کو معدے کی بیماری کہتے ہیں. تو جب آپ جو ہے وہ بہت سفسٹیکیٹڈ ڈائٹ والا کھانا کھا رہی ہوں گی، کھاتی ہوتی تھی آپ، تو اب آپ کو جیل کا کھانا شاید مل رہا ہے تو آپ کا جو ہے وہ معدہ خراب ہو گیا. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی سرکار کو نہیں بتایا، کسی ڈاکٹر کو نہیں بتایا کہ وہ آ کے چیک کر لے. گھر والوں کو انہوں نے شکایت لگا دی، جیسے گھر والے جو ہے نا وہ وزیر اعظم پاکستان لگے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو اب آج بھی کوئی خبر آئی ہے کہ بیماری کی، ان کا جو گلا بھی خراب ہے، تو ان کو کھانسی بھی ہو گئی ہے. تو مجھے بھی ہے، پھر ان کی کریے مطلب، اور گلا اور کھانسی ہے. تو ابھی بھی آپ یہی ویسے یاد رکھیے، انہوں نے اڈیالہ واپس جانا ہے. وہ اپلیکیشن ان کی آج بھی پینڈنگ پڑی ہے ہاں جی کورٹ کے اندر. ویسے وہ ہر اپلیکیشن پہ درخواست دیتے فوراً سن لیں فوراً سن لیں، لیکن یہ اڈیالہ والی درخواست ہے بس انہوں نے ڈال دی ہے میڈیا کو دکھانے کے لیے. اس کے اوپر ان کا کوئی جو ہے نا وہ ہے نہیں کوئی کہ وہ ذرا اس کی سنوائی بھی کرا لیں. اچھا، اس کے بعد گنڈا پور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ موئے موئے ہو گیا.
اور وہ کیسے ہوا ہے کہ گڈا پور جو ہے وہ آج سی ایم، ویسے وہ 2 3 دن سے سی ایم بنے بنے پھر رہے ہیں، کبھی پروٹوکول مانگتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ آج انہوں نے اسپیکر ہاؤس کے اندر جو ہے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بلایا، اور میری اطلاع کے مطابق بندے پورے نہیں تھے۔ ہاں جی، اور وہ وہاں پر بیٹھ کے بھی اس نے صرف دھمکیاں لگائی ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو جو موئے ہوا ہے اس میں وہ کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کیا۔ ساری کے پی اسمبلی کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، وہ نوٹیفیکیشن ہی جاری ہوا ہے، اور جڑا ایم پی نہیں بڑھیا وہ سی ایم کے میں بڑھے گا؟ سوچنگ، یہ بات ہے سوچنے والی۔ تو ہاں، یہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، یہی ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری بات ہم نے آپ سے کرنی ہے وہ ایک تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو خبر آ رہی ہے کہ جو ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، پیپل پارٹی جو ہے وہ اب وزارتیں بھی لے لے گی، انہیں ہر ایک پورا پاکستان ہی منگ لیا ہے، پنجاب میں بھی ان کو یہ چاہیے، گورنر بھی چاہیے، وزارتیں بھی چاہیے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا چاہیے۔ اب اس کے اوپر چونکہ جب تک آفیشلی اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہ آئے، میں اپنے کامنٹس ریزرو رکھتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے کامنٹس ریزرو رکھنے پڑتے ہیں ان باتوں کے اوپر، کیونکہ پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک عہدے کے وجہ سے میں بہت ساری چیزوں پہ بات نہیں کر پاتی۔ لیکن جو اینڈ پہ ایک بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے پھر سے ایک یو ٹرن لے لیا۔ تو یہ خبر نہیں ہوتی نا یو ٹرن، جس دن وہ خبر نہ یو ٹرن نہ لے وہ خبر ہوتی ہے۔ یو ٹرن انہوں نے یہ لیا ہے کہ وہ ہمارے جو علامہ راجہ ناصر صاحب ہیں، وہ جو بہت تیار تیار پھر رہے تھے کہ جی ہمارا بس پی ٹی آئی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور وہ ان کو جو ہے چنڈی کرا دی گئی ہے، اور اب وحدت مسلمین کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد نہیں ہو رہا، اب سنی تحریک کے ساتھ اتحاد ہوگا۔ اور اب یہ راجہ ناصر صاحب کے لیے، ایم ڈبلیو ایم کے لیے جو ہے ایک بہت شرمندگی کا مقام ہے کہ عمران خان نے ان کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا اور کر کے پھینک دیا۔ اب سنی اتحاد کے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے، بہت ساروں کے ساتھ انہوں نے اتحاد کرنا تھا، لیکن سنا ہے کہ سنی اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات بن گئی ہے، اور چونکہ اس وقت شاید یہ خبر آئی تھی کہ بہت سارے ان کے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں وہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں۔ سو اس بارے میں اب سنی اتحاد جو ہے اس کو رکھا گیا ہے۔ اب یہ سنی اتحاد، سنی تحریک جو ہے یہ اب اس کی اپنی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اپنے بہت سارے معاملات ہیں۔ کلم کلے ایک وہ صاحبزادہ وہ کیا ہے ان کا نام، وہ فیصل آباد سے جو الیکٹ ہوتے ہیں، وہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے چونکہ طرف سے کھڑے ہوئے تھے، ان کے اتحاد سے تو وہ ایک جیت گئے تھے، لیکن اب ان کو امید ہے کہ وہاں سے ہمیں ریزرو سیٹس مل جائیں گی۔ اے نہیں جی ہونا، چونکہ ریزرو سیٹس جمع کرانے کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور تاریخ جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ لسٹ جو ہے اس وقت چونکہ جمع نہیں کرائی گئی، تو ریزرو سیٹس کو ابھی بھی نہیں ملیں گی۔ اور یہ سنی اتحاد کے ساتھ کتنا اتحاد ہوگا، اب اس کے اندر پھر ایک ٹوسٹ ہے، اور ٹوسٹ یہ ہے کہ اب جو لوگ سنی اتحاد کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے وہ کیا کریں گے۔ تو آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے، اور ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے۔ میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے۔ خدا حافظ۔